बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अली अमीन खान गंडापुर अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नहीं रहेंगे। इमरान खान साहब ने सोहेल आफरीदी साहब को नामजद किया है कि वो नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राय साहब ने आज जो मोंटाज अभी हमने आपके सामने चलाया उसमें कहा है कि अबहाम पैदा हो गया था और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक की गलत पॉलिसियों की हिमायत करती नजर आ रही थी। कौन सी ऐसी पॉलिसियां थी? अगर बात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जारी उस ऑपरेशन की है जो कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से किया जा रहा है, जिसमें आज भी और एक्जई डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 11 शहादतें हुई हैं। 9 वो सिपाही जो पाकिस्तान के अफवाज के थे उन्होंने जामे शहादत नोश किया, एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, एक मेजर थे जो जामे शहादत जिन्होंने नोश किया। इस ऑपरेशन के दौरान जिसकी मुखालफत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब कर रहे हैं, अब अगर उनकी ये तवक्को है कि सोहेल आफरीदी साहब आएंगे और इसके ऑपरेशन के मुखालिफ एक मौक़िफ़ रखेंगे तो एक बड़ा ही डेंजरस कॉन्टेक्स्ट बनेगा और शायद हालात मजीद कशीदगी की तरफ जाएंगे। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब को किस वजह से हटाया गया, उनकी कारकर्दगी की वजह से हटाया गया या उनमें मामलात कुछ और थे, ये सब जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो कि मेंबर कौमी असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मरवत साहब बहुत शुक्रिया आपका। मरवत साहब, आपके नज़दीक ये फैसला जारी बात है हुआ है लेकिन इसका बैकग्राउंड भी होगा, लेकिन एक बात बड़ी अजीब है कि आपने तनकीद की बहुत से लोगों के ऊपर, खासतौर पर अलीमा खानम साहिबा के मामलात के ऊपर आपको साइडलाइन कर दिया गया और भी बहुत से लोगों ने उसमें हिस्सा डाला। अली अमीन गंडापुर साहब ने रिसेंटली किया, उसके बाद मेरी आपसे गुफ्तगू हुई और आपने एग्जैक्टली यही कहा कि उन्होंने भी वही बातें की हैं जो नजर आती हैं। आज गंडापुर साहब को निकाल दिया गया, लेकिन क्या इमरान खान साहब ने यह फैसला इस वजह से लिया है कि उन्होंने अलीमा खान साहिबा के हवाले से गंडापुर साहब ने कुछ गुफ्तगू की या वाकई उनकी कारकर्दगी इस काबिल नहीं थी कि वो वज़ीर आला रह सके? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। ये जो आज का फैसला है ये कोई सरप्राइज नहीं है मेरे लिए। शायद मैं गुज़िश्ता बहुत सारे टॉक शोज में इस खत से इज़हार कर चुका हूँ कि अली अमीन खान जो हैं जब भी मौका मिलेगा तो उनको हटा दिया जाएगा। और ये वाक़यात जो है इसकी तारीख 24 नवंबर से जो है वो घड़ी उल्टी चलनी शुरू हुई अली अमीन खान के लिए। जब 24 नवंबर को इस्लामाबाद धरने के लिए ये रास्ते में थे और जिसके बाद 26 नवंबर का सानिया हुआ और 26 नवंबर के साने के बाद जो है पहले इख्तलाफात आए मोहतरमा बुशरा बीबी के साथ उनके, जिसके बाद मिसाली सुरजई को उन्होंने वजारत से फारिग किया। यूं जो है उस वक़्त से लेकर अब मोहतरमा अलीमा खानम के साथ झड़प के वक्त तक सोशल मीडिया अपने तई अली अमीन खान की बेखनी में लगा हुआ था और खान साहब जो है वो इन दो करीब तरीन हस्तियों के आसार में है। वो वैसे भी जो है अली अमीन खान की कारकर्दगी के हवाले से इतने ज्यादा मुतमईन भी नहीं थे, लेकिन जो चीज जो है इमीडिएटली उनकी रिमूवल का बाइस बनी है जी, वो मेरी जाती राय में केपी की असेंबली में बड़े पैमाने पे पीटीआई के एमपीएस के माबेन तकसीम थी। हाल ही में उन्होंने असद कैसर साहब के भाई को फारिग किया, फिर शहराम तरकई साहब के भाई को फारिग किया और इस हवाले से कोई इजाजत उन्होंने शायद खान साहब से नहीं ली थी। और जब इन्होंने खान साहब को से रजू किया तो खान साहब ने बड़ा ही मोहतात बयान दिया, ना उनके इस फैसले को डिसोन किया और न इसको ओन किया। मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम हालात के पेश नज़र जो इमीडिएटली जिस चीज़ ने अली अमीन खान की इस वजारत आला का खात्मा किया वो उनकी खान साहब से चंद अयाम कबल मुलाकात थी। बिल्कुल, जिस मुलाकात में उन्होंने खान साहब आगाह किया कि अली अमीन खान साहब को छुड़ा नहीं सकते हैं और ये बात उन्होंने खुद मुझे बताई कि मैंने खान साहब को वाज़े कहा
کہ جو حالات چل رہے ہیں اور جو سوشل میڈیا ہیں اور جو پارٹی تقسیم کا شکار ہیں، ان حالات میں جو ہے میں یہ آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتا کہ نیئر فیوچر میں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے خان صاحب کو کہا کہ 2 سے 3 سال تک آپ کی رہائی کی کوئی امکانات ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا، تو مروت صاحب آپ کے نزدیک یہ بھی وجہ بن سکتی ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے معذوری کا اظہار کر دیا کہ میں نہیں کر سکتا، آپ کو رہا نہیں کروا سکتا، یہ بھی وجہ بنی آپ کے نزدیک؟ میرا خیال ہے کہ اس سے خان مایوس ہوا ہوگا، کیونکہ خان صاحب جو ہے ان کی آزادی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ سب سے اہم کاز ہے آج کل جی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے سے شاید پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ کے بجائے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین خان جو ہے وہ متوازن طرز حکومت سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملات کو چلا رہے تھے، اور بسیار اوقات میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کیا ہے، بالخصوص 26 نومبر کو جب وہ بشو بی بی کو نکال پائے، یا اس سے پہلے جو ہے 1-2 جلسوں میں وہ بشو بی بی کو نکال پائے، اور ساتھ میں کئی مواقع پہ وہ ریلیف بھی پارٹی کے لوگوں کے لیے حاصل کر گئے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سنجیدہ طور پہ علی امین خان نے اسٹیبلشمنٹ کو ڈائیلاگ میں انگیج رکھا تھا، اور یہ ڈائیلاگ جو ہے وہ چونکہ وہ بہت ہی زیادہ لچک دکھا رہے تھے، تو ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ سہیل افریدی سے یہ توقع رکھنا یہ بالکل اس کا الٹ ہوگا، کیونکہ سہیل افریدی نوجوان ہیں اور پی ٹی آئی کے ہارڈ کور سے ان کا تعلق ہے، مراد سعید کے قریبی ساتھی ہیں، اور یہ تمام احتجاجوں میں پیش تھے۔ خان کی بات کو وہ آنکھیں بند کر کے یقین بھی کرے گا اور عمل بھی کرے گا، تو ایسی شخصیت جو ہے وہ جو ملک کے معروضی حالات ہیں اور صوبے کے اور پھر جو مرکز میں حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ، ان حالات میں ان کا جو ہے حکومت چلانا، یہ رجیم چینج ہونے دینا، یہ ایسے سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہوگا۔ مروت صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو ابھی آپ فرما رہے ہیں، سہیل افریدی صاحب کا آپ نے خود ہی ذکر کیا، وہ بڑی عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خانم صاحبہ کا ساتھ دینے کے لیے وہ اڈیالہ کے باہر کل بھی موجود تھے، سوشل میڈیا پہ ان کی بہت متعدد فوٹیجز ہیں، وہ بالکل عمران خان صاحب کا جس طرح آپ نے کہا ان کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ یہ تاثر شروع میں گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی تھا کہ وہ بڑا ہارڈ لائن لیں گے اور عمران خان کے بڑے اگریسو سپاہی ہیں وہ، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹکر دیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ گنڈا پور صاحب نے بھی معاملات کو زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے چلانے کی کوشش کی۔ کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ سہیل آفریدی میں یہ لچک نہیں ہے کیونکہ وہ نوجوان ہیں اور وہ بالکل اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کے چلیں گے؟ فرق ہے دونوں کی شخصیات میں۔ علی امین خان جو ہیں وہ تجربہ کار پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور مرکزی وزیر رہے، صوبائی وزیر رہے، متعدد مواقع پہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ماضی میں قریبی روابط رہے، اور ان کو حقائق کی پہچان بھی ہے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ علی امین خان کا جو حشر ہوا یا سوشل میڈیا نے جو حشر کیا یا جس طریقے سے ان کو وزارت اعلیٰ سے فارغ کیا گیا، یہ حشر دیکھتے ہوئے کوئی بھی نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش نہیں کرے گا، چاہے ان کو قیمت بھی چکانی پڑے۔ اور انتہائی جذباتی آدمی ہے اور انتہائی پی ٹی آئی کے کاز میں، خان کے کاز میں جان تک لڑا دینے والے آدمی ہیں۔ یوں جو ہے اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ خان کے مفادات یا پارٹی کے مفادات کو مصلحتوں کے تحت پس پوش ڈال سکتا ہے، یہ میں ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں۔ البتہ
یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے، گرچہ مجھے کسی نے بتایا کہ علی امین خان نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ مستعفی ہو رہے ہیں. جی بالکل. لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ہوتا ہوا نہیں چاہے گی کہ رجیم چینج اس طرح ہو جائے، اور شاید کوششیں رات تا دیر ہو تو کل بہت ساری چیزیں جو ہے واضح ہوں گی. ان کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ ایک قانون دان بھی ہیں مروت صاحب، گو کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، گنڈا پور صاحب نے تصدیق تو ان کی آ گئی ہے چند ذرائع سے کہ انہوں نے کہا میں مستعفی ہو رہا ہوں اور یہ خان صاحب کی امانت ہے اقتدار، لیکن ان کے پاس کیا آپشن ہے اگر وہ ڈیفائنس میں جائیں خان صاحب کی؟ تو اگر وہ مستعفی نہیں ہوتے، اگر مستعفی ہوتے ہیں تو اپنے اوپر تمام جو الزامات ہیں، داغ ہیں، وہ دو دیں گے. لیکن اگر وہ مستعفی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ آئندہ اس کا وزیر اعلیٰ بننا جو ہے وہ شاید ممکن نہیں ہے کسی بھی پلیٹ فارم سے، اور یہ اگر ان حالات میں وزیر اعلیٰ رہنا چاہے تو شاید یہ وزیر اعلیٰ رہ سکتا ہے عدالتی معاونت سے. اچھا. کیونکہ ماضی میں دسمبر 2024 میں بھی اسی طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے، تو اس وقت کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کیس بھی بنا لیا تھا آئینی بینچ کے سامنے کہ ہم نے اسٹے لے لینا ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ کنوکٹڈ ہیں تو ان ایسے شخص کے ایما پہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈیزالو یا چینج نہیں کیا جا سکتا. اچھا. یہ گراؤنڈ پہ اس وقت جو ہے یہ تیاریاں ہوئی تھی، اور ابھی بھی شاید علی امین خان کو یہ لوگ شے دے سکتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی امین خان جو ہے ایک آپشن یہ بھی ہے جس کو رول نہیں کیا جا سکتا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کی طرف وہ سوچ لے، کیونکہ ابھی تو علی امین خان کی کوئی ویڈیو ٹاکس نہیں آئی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان پہ اس وقت شدید دباؤ ہوگا فیصلہ کرنے کے حوالے سے. آگے دیکھتے ہیں کہ وہ حتمی فیصلہ کیا کرتے ہیں. بٹ یہ بات مروت صاحب کہ جس طرح آپ نے بھی بتایا دباؤ ان کے اوپر ہوگا، اور آپ نے کہا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی خواہش بھی ہو کہ وہاں اس طرح کا رجیم چینج نہ ہو، کیونکہ آپ کی علی امین گنڈا پور صاحب سے بہت ملاقات بھی تواتر سے رہی ہے، اور شاید علی امین گنڈا پور صاحب چند دنوں سے اسلام آباد میں بھی تھے. ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا آج کی تاریخ میں جتنا حالات خراب ہو گئے ہیں، کیا سہیل آفریدی صاحب کی نامزدگی عمران خان صاحب کی جانب سے پیغام نہیں ہے کہ وہ اب کوئی مفاہمت نہیں چاہتے اور اب وہ صرف اور صرف مزاحمت چاہتے ہیں؟ دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب جس طرح میں نے کہا نا کہ نیا چہرہ ہے، نوجوان ہے، اور خان کے ساتھ ان کی جو وابستگی وفاداری ہے وہ کوئی اس پہ سوال نہیں اٹھ سکتا ہے. لیکن جو چیز مجھے اندیشہ ہے پارٹی کی اندرونی سیاست کو جو جتنا میں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں کل پرسوں تک خان پہ یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ وہ اس فیصلے کو بھی چینج کر دیں اور کسی اور شخص کو جو ہے نامزد کر دیں، اور ماضی میں فیصلے تواتر سے تبدیل ہوئے ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی طاقتور جو پی ٹی آئی میں طاقتور گروپ ہیں وہ اس حوالے سے مشاورت کر رہے ہوں گے اور شاید اس فیصلے کو ریورس کرانے پہ جو ہے کاربند ہوں گے. ٹھیک، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب شیر مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اہم فیصلہ یقینی پر آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کی جانب سے آیا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، ہم واپس آتے ہیں. ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں حالات ہیں، ان میں بھی کشیدگی ہے. ایسی صورتحال میں تحریک انصاف کو کیا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلا رضا صاحبہ، ایم این اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار امجد نیازی صاحب، کوارڈینیٹر ہیں بانی پی ٹی آئی کے، میرے ساتھ موجود ہیں. اور جناب رانا سکندر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صوبائی وزیر تعلیم پنجاب ہیں اور اپنی قیادت کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں ذرا سب سے پہلے شیلا رضا صاحبہ آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا، میں آپ کی ٹویٹس فالو کر رہا تھا اور ماشاءاللہ آج کل آپ کی ٹویٹس کے اوپر پھر جو جواب آتے ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، اور عظمہ بخاری صاحبہ کے جوابات سے آپ بھی محظوظ ہوتی ہیں، وہ شاید آپ کے ٹویٹ سے محظوظ ہوتے ہیں. میں یہ ساری چیزیں بڑے قریب سے ہم دیکھ رہے ہیں.
مسئلہ اب حل ہو جائے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں ابھی واقعی آپ طلبگار ہیں اس معافی کے یا معذرت کے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرنی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ میں بہت کم 1 یا 2 میں نے سیاسی ٹویٹ کیے، ایک آج کیا ہے جی جو سندھو دیش کا وہ ہمیں کہتی ہیں، تو اس کا میں نے جواب دیا ہے کہ بھائی جی ڈی اے میں ساری وہ جماعتیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف وفاق میں لڑتی ہیں، ٹھیک، لیکن جیسے ہی حیدرآباد سٹی ختم ہوتا ہے سب ایک گرینڈ الائنس بناتی ہیں اور ایک کینڈیڈیٹ نومینیٹ کرتی ہیں اور پیپلز پارٹی سے لڑتی ہیں اور دھوم دھام سے ہار جاتی ہیں۔ تو یہ تو ہے جواب کہ ہم سندھو دیش کا نعرہ لگانے والے نہیں ہیں، ہمارے خلاف سندھو دیش کے ساتھ مل کے لڑا جاتا ہے۔ اور ایک میں نے وہ گھر جو ڈوبا ہوا تھا اتنا بڑا، اس کے اوپر لکھا تھا کہ بھائی یہ پانی ان کا ہے، نکالیں یا نہ نکالیں۔ باقی تو میرے پبلک سروس میسیج ہیں، اور پبلک سروسز میسیج میں کافی لوڈڈ ہوتے ہیں آپ کے۔ 4 اکتوبر کا جو آپ نے میسیج کیا تھا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، وہ بڑا لوڈڈ میسیج تھا، بڑی لوڈڈ ٹویٹ تھی وہ۔ پھر کبھی آپ نارسسزم کے حوالے سے گفتگو فرماتی ہیں۔ میں تو اس میں کیا بات ہے، میں نے تو بلکہ اس میں سندھ حکومت کا جو 1123 ہے، آؤ مل کر بات کریں، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور مختلف دیکھیے یہ آپ کی زندگی کے روزمرہ کے معاملات ہیں۔ جہاں تک معذرت کی بات ہے، کچھ لوگ جو ہیں نا وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہر دھرم رہتے ہیں اور ان کے بڑوں کو معافیاں مانگنی پڑتی ہیں، چاہے اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں یا ڈپٹی وزیر اعظم صاحب ہوں، یا جنہوں نے معافیاں مانگی باقاعدہ معذرت کی۔ اور اس کے علاوہ طارق فضل چودھری صاحب میرے ساتھ 2 پروگرامز میں تھے، ناصر بٹ صاحب 3 پروگرام میں تھے، اور حذیفہ جو کہ بہت ہی ایک ینگ اس وقت اضافہ ہے، اس تک نے کہا کہ الفاظ کا استعمال بہت اچھا بھی ہو سکتا تھا، بہتر بات بھی ہو سکتی تھی۔ اور جو اعظم بخاری کی بات ہے اس کو تو طارق فضل چودھری نے، ناصر بٹ نے اور حذیفہ صاحب نے بھی بالکل کنڈیم کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، غلط کہہ رہی ہیں۔ تو اصولاً اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، کچھ رہ نہیں گیا چھوٹوں کے پاس سوائے زبان درازی کے۔ تو زبان درازی کرتے رہے، ان کی اپنی ہے، ہڈی نہیں ہوتی زبان میں جتنا ہلا لیں۔ تو باقی جو ہے آپ نے میں سمجھتی ہوں کہ بڑی شائستگی دے ہٹ دھرم بھی کہہ دیا چھوٹوں کو، اور پھر یہ بھی کہا زبان میں ہڈی نہیں ہوتی جتنی مرضی ہلاتے رہے۔ ویسے باتیں دونوں آپ نے فیکٹ کی ہیں کہ زبان میں واقعی ہڈی نہیں ہوتی، اور ایک زبان ہی ہے، کسی نے کہا نا what brought you here، اس نے کہا talking brought me here۔ منیب آپ مجھے ایک بات بتائیں، چیئرمین بلاول نے جب یہ بات کی، کے پی میں ڈیزاسٹر آ چکا تھا، کشمیر میں ہو چکا تھا، جی بی میں ہو چکا تھا، پنجاب میں آدھا آ گیا تھا اور وسیب باقی تھا ادھر، اور سندھ انتظار کر رہا تھا کہ یہی چیز ہمارے ہاں آ رہی ہے اتنی بڑا۔ تو اس میں جب چیئرمین نے اگر بات کی تو یہ 2 بڑوں کی بات تھی جو چیئرمین نے وزیر اعظم سے۔ اچھا نہ جی بی سے جواب آیا، نہ کشمیر کے وزیر اعظم نے جواب دیا، نہ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے جواب دیا۔ جواب آیا وہاں سے جو کسوٹ جانے سے بھی روک رہے تھے چیئرمین کو۔ Let me confront somebody with this۔ رائی بات ہے، میں رانا سکندر اعاد صاحب سے اس لیے گفتگو کر اس کا جواب لینا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنی قیادت کے بہت قریب ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس بات پہ زیادہ اچھی طریقے سے ریفلیکٹ کر پائیں گے کہ فرق کیوں آ رہا ہے۔ رانا صاحب، جو آپ کے کولیگز ہیں، سینئر کولیگز اسلام آباد میں بیٹھے، ان کا جو رویہ ہے وہ ذرا معذرت خوانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بات کو ختم کریں۔ رانا صاحب، یہاں سے جو آپ کی طرف سے آپ کے کولیگز گفتگو کر رہے ہیں اس میں بڑی سختی ہے ابھی تک، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا تو موقف وہی رہا ہے جو پہلے رہا ہے۔ منیب بھائی، تھینک یو ویری مچ جی۔ میں آئی ایم آنرڈ ٹو بی ایٹ یور شو۔ میں سب سے پہلے تو جو ایک بیسک گفتگو کی ہماری سینئر ممبر ہیں پارلیمنٹ کی، and I've been listening to her for a while، میں سب سے پہلے تو کیٹیگوریکلی دیکھیں بلاول صاحب نے کیا کیا۔ بلاول صاحب جو ہیں انہیں آگے کسی نے روکا یا انہیں کسی نے نہیں روکا، اور علی حیدر از اے ڈیئر فرینڈ آف مائن آلسو، ان کی سیکیورٹی میں کیا ہوا۔ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے خود تسلیم کیا کہ اتنا بڑا سیلاب سندھ کی طرف آ رہا تھا جو کہ پنجاب سے گزر رہا تھا۔ بلاول سے صاحب یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے تعریف کی میڈم سی ایم کی، she did whatever was in human control۔ اب میری ان سے 2-3 گزارشات ہیں۔ انہوں نے کہا بلاول صاحب جو ہیں وہ پنجاب جو ہے گورنمنٹ نے انہیں روکنے کی کوشش کی،
اس سے پہلے جب ساؤتھ پنجاب میں بائی الیکشن ہوئے تو سندھ سے جو وہ ہزاروں گاڑیاں آئیں، وہ جو اربوں روپیہ لے کے وہاں پہ انویسٹرز آ کے الیکشن لڑتے ہیں، کیا وہ کسی اجازت سے آتے ہیں؟ کیا ساؤتھ پنجاب کی عوام کے مینڈیٹ جن کا ذکر کرتے ہیں ان میں ان کے صرف 2 پارلیمنٹیرینز مرتضی محمود اور قاسم گیلانی، بلاول صاحب وہاں پہ آئے ہیں، تو اگر بائی الیکشنز میں اربوں روپے اور سندھ کی گورنمنٹ ساری، بلاول صاحب کی ریلی آ رہی ہے تو سارا سندھ گھوم کے پنجاب سے لاہور جا رہا ہے، تو کیا فلڈ ریلیف ایفرٹس کے اندر آپ کو پیپلز پارٹی کی قیادت کی وہاں پہ یہ ریفلیکشنز نظر آئیں؟ دوسری بات یہ کہ انہوں نے مشورے دی، یہ بہت اچھی بات ہے، مشورے دینے چاہیے، بٹ کیا ہم نے سندھ کو جا کے کہا ہے کہ یہ اپنا بجٹ کس طریقے سے سپینڈ کریں یار؟ Are we intruding in their business? میں جی میری گزارش ہے، میں نے آپ کو پورا موقع دی۔ تیسرا یہ کہ علی پور سندھ کے بارڈر پہ ہے۔ جی رانا جی صاحب دیکھیں میری گزارش سن لیں شہرپا، مجھے پورا جس بارڈر پہ علی پور پہ آپ نے ہماری بھی پکچرز دیکھی، ہم کریڈٹ نہیں لینا چاہتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ کرے گا، بٹ یہ دکھائیں اپنے وزراء کی وہاں پہ 20 دن فیلڈ کے اندر لیڈ کر کے اس مصیبت سے لوگوں کو آسرا بھی چاہیے ہوتا ہے، تسلی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ ان کے تو وزراء نے کسی کو، میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ اے سی سے نکل کے پسینہ نہیں آیا ہوگا۔ اور پھر آخری بات، what are you doing to deal with that calamity? So Madam Chief Minister is giving 1 million rupees for every household جو destroy ہو گیا، وہاں کیا کہانی ہے یہ بہتر جانتی ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہے یہ بہتر جانتی ہیں۔ 4 سے 5 لاکھ روپے فی اینیمل because that was their livelihood، 5 لاکھ روپے partially damaged گھر کے، 20,000 rupees across the board for all the farmers، بڑے چھوٹے۔ تو کیا سندھ گورنمنٹ یہ میچ کر رہی ہے؟ اور اگر نہیں کر رہی تو پھر پلیز ہمیں ایڈوائز کرنا بند کریں، اور یہ کہ بڑے معافی مانگ لیتے ہیں، چھوٹے دیکھیں معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا شرح، آئی ایز اے پولیٹیکل ورکر میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، بٹ لیکن بات موڑنے سے دلیل نہیں ہوتی۔ پنجاب کی عوام کی خدمت کرنے کی معافی مانگیں۔ if we are in need we also expect سندھ آئے، سندھ آ کے ہمارے ساتھ ہمارے ریلیف ایفرٹس میں پارٹیسپیٹ کریں، اینڈ وی آل سینلی انڈرسٹینڈ کہ ڈیوسٹیشن میسو پنجاب میں ہو گئی تھی، اسی لیے سندھ کی سائیڈ پہ اتنا میسو فلڈ نہیں آیا کہ یہاں پہ وہ 4-5 جو بریچز ہیں وہ ہوئی، پانی کا سپریڈ ہو گیا اور وہاں پہ اس لیول کی۔ تو آپ ہماری مدد کرنے آتے ہیں، آپ نے تو ہمارے سے ڈیبیٹ شروع کر دی ہے، آپ تو الٹا جو ہم نے اپنی خدمت کی ہے، ایک بات ہے رانا صاحب کا سامنا کیا، آپ ہم سے معافی منگوانا چاہتے ہیں، کس چیز کی معافی؟ سیلاب بھی ہمارے پہ آیا، پنجاب کا سب سے میسو نقصان ہوا، مدد 1 انچ آپ نے نہیں کی، 2 پکچرز کھنچوائی چلے گئے، لیٹس ڈیبیٹ آن دیٹ، پلیز گیو us the details of the rescue efforts that you did here۔ علی پور باؤنڈری پہ آپ اپنی طرف ریلیف ایفرٹس بتائیں، ہم اپنے بتاتے ہیں۔ سو اگر کچھ نہیں بھی کیا تو کرٹیسائز، وہ انگلی توڑنے والی جو بات ہے نا اس پہ معذرت چاہتے ہیں آپ سے، وہ کہ انگلی توڑنے والی بات آپ نے کی تو اس پہ نہیں، میں بات پوری کروں۔ سر دیکھیں وہ جو ایک منٹ شہر صاحب، ایک سیکنڈ جی پلیز، جی ایک سیکنڈ، آپ رانا صاحب بات کر لیں، میں I want to go to نیازی صاحب، پر آپ اس کا جواب جی دیجئے۔ سر میں نے صرف یہی کہنا تھا کہ so the debate is that what are we doing now also، please come be a part۔ ہم نے اپنے 27 اضلاع متاثر ہوئے ہیں، آج تک 12 نہیں ہوئے تھے، ہم ان میں اپنا 30% سروے مکمل کر چکے ہیں، ان کی ریلیف ایفرٹس میں آئیں ساتھ دیں۔ Let's do a constructive debate on how we can help them۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ منگوا لیں، آپ ہمیں بلا لیں، how are you helping the country and the flood victims۔ ٹھیک ہے، بحث جاری ہے، پروگرام میں ہم واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں۔ نیازی صاحب آپ نے گفتگو کی ہے، ظاہری بات ہے آپ کا تعلق بھی، ظاہری بات ہے آپ کا حلقہ، آپ نے بڑا مشکل وقت بھی گزارا ہے یہ پچھلے کافی عرصہ، جو ریلیف ایفرٹس تھیں آن پارٹ آف پنجاب گورنمنٹ، ظاہری بات ہے سیلاب یہ چیزیں کنٹرول تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو یہ تنازع شروع ہوا یہ آپ کو لگتا ہے محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے تھا، یا کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو ریگارڈلیس یہ اس کا استحقاق ہوتا ہے کہ اس نے اپنے صوبے کو کس طرح چلانا ہے، ریلیف ایفرٹس کس طرح سے پرووائڈ کرنی ہے؟ نیازی صاحب منیب، سب سے پہلے تو یہ جو بیان بازی ہے نا، عوام اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ بیان دیتے رہیں، وہ جو ہے نا وہ درخت کے اوپر بندر اچھل کے ادھر چلا گیا، ادھر اچھل کے ادھر چلا گیا، لوگ اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نورہ کشتی ہے اور ہمیں اٹریکٹ کرنے کی باتیں ہیں جس میں کوئی نہ سچائی ہے، آئینے عہدے رکھی بیٹھے ہیں، اب اس کے اوپر بیان بازی ہے، کوئی کہتا ہے بسپ کے ذریعے جو ہے مدد دی جائے، وہ کہتا ہے نہیں میں ڈائریکٹ دے رہی ہوں۔ میں نے آپ کے پروگرام میں سے پہلے بھی یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے
اتنی نااہل ہے کہ انہوں نے لوگوں کو پانی میں ڈبویا نہیں ہے بلکہ اپنی نکمے پن سے ڈبوے. ابھی تک بھی مطلب لوگ بیٹھے ہیں، روڈوں پہ بیٹھے ہیں، پانی میں بیٹھے ہیں، درختوں پہ سو رہے ہیں، لیکن ان کا جو ریلیف ہے سٹارٹ ہی نہیں ہوا. دیکھیں اب کتنے 2-1.5 ماہ تو ہو چکا ہے پانی میں جو لوگ پڑے ہیں، تو کب سٹارٹ ہوگا؟ سروے نہیں ہوا. تو جب آپ ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، آج ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ اس سیلاب نے آپ کی گندم کی فصل، آپ کی چاول کی فصل، آپ کی مکئی کی فصل، آپ کا جو ہے وہ جانوروں کا ایشو ہے، آپ کی مہنگائی 7% پہ جائے گی، آپ کا 2.6% آپ کی گروتھ ریٹ جائے گی. تو یہ ڈیلیور ہی نہیں کر پائے. شہرزاد صاحبہ، جو رانا صاحب نے گفتگو کی اور میرے خیال میں جو نیائی صاحب نے بھی فرمایا، شاید آپ اس سے اگری کریں، بٹ جو آپ رانا صاحب کو ریسپونڈ کرنا چاہ رہی تھی پلیز. دیکھیے رانا صاحب جو ہے نا یہ نئے کیریکٹر کے طور پہ دکھی ہو کے سامنے آئے، ورنہ ابھی تک تو بڑے وائلنٹ اسٹائل میں 2 خواتین چل رہی تھیں اور اوپر میں نے آپ کو بتا دیا. تو پہلی بات میں رانا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ چیئرمین نے پنجاب کو کب مشورہ دیا ہے؟ چیئرمین نے وزیر اعظم سے بات کی، تو چیئرمین نے پنجاب سے بات ہی نہیں کی. صرف پنجاب میں تو اس وقت تھا، لیکن باقی 3 جگہ ہم نے کے پی میں جو 15 ٹرک بھیجے ماشاءاللہ سے راشن کے، ہمارا منسٹر خود جا کے دے کے آیا. جی بی میں ہم نے مدد کی، کے پی میں مدد کی. ہم نے 7 کروڑ کے ٹینٹ دیے ہیں وسیب میں اور 25 کروڑ کا راشن بھی دیا ہے. جو 2022 ہے اس سے بہت بڑا سیلاب تھا اور 21 لاکھ گھر ہم اپنے بل بوتے پہ بنا رہے ہیں. اور ہم نے دونوں سیلاب میں، 2010 کے سیلاب میں، 22 کے اور 2011 کے سپر رین میں ہمارے ہاں مرے نہیں لوگ. پلیز کراچی آپ سمجھتے ہیں آپ کی ہینڈلنگ بہت بہتر تھی پنجاب حکومت سے جو آپ نے کی 2022 کے سیلاب میں، اور یہ نہیں کر سکے آج 2025؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا ریسکیو ہوتا ہے وہ تو یقیناً آپ کو اس میں فوج کی، رینجرز کی ضرورت پڑتی ہے، ہیومن ریسورس ٹرینڈ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی سب کے پیسوں کی کشتیوں کی کہانیاں آ گئیں. میں اس میں جا ہی نہیں رہی. میں جو ان کا دکھی پڑے وہ ہے نا نگری، اس کو سارا صحیح کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے چیئرمین نے وزیر اعظم سے بات کی، اس وقت کے پی، پنجاب، جی بی اور کشمیر یہ افیکٹ ہو چکے تھے. ساؤتھ پنجاب رہتا تھا اور ہم بھی رہتے تھے. تو نہ میں کہہ رہی ہوں کہ نہ کے پی سے آواز آئی کہ ہمیں نہیں چاہیے، نہ جی بی سے، نہ کہیں سے. ایک آپ کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، نہیں وہ آپ کود پڑی اس میں خامخواہ. نہیں گزارش ہے، وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے کام میں مداخلت نہیں کرتے، آپ نے جس طرح مرضی ریلیف دینا ہے. ہم نے ان سے بات ہی نہیں کی، ہم نے ان سے بات ہی نہیں کی نا. ہم نے ان سے بات کب کی مجھے یہ بتائیں. چیئرمین نے تو آج تک انہیں ہر چیز کا رپلائی بھی نہیں دیا. وہ کچھ بھی کہے، خود کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، یوں تھا وہ تھا، کسی بات کا آج تک جواب ہی نہیں دیا کیونکہ ان سے بات ہی نہیں کی تھی انہوں نے. تو اس کے بعد اس کو اچانک پنجاب کے حق پہ ڈاکا اور پنجاب کی عوام، پنجابی قوم پہ سوال کہاں سے آ گیا. اور آپ سے تو بات ہی نہیں کی، آپ کے کام میں دخل ہی نہیں دیا چیئرمین نے. اچھا ٹھیک ہے، پلیز آپ صوبائیت کی طرف رخ نہ موڑیں. اب اس سے سب متفق ہو چکے ہیں، ہم خامخواہ اسے صوبائیت کا رنگ دے رہے ہیں. اب رہی بات آزمہ بخاری صاحبہ اتنی آگے چلی گئیں، شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار، کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو پی ڈی ایم والا معاملہ تھا اس میں چیئرمین نے جو ہے وہ کھوکھلا کر رہے تھے، اس کی بھی نفی آ گئی بڑی زبردست طریقے سے. اب میں صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں رانا صاحب سے. رانا صاحب آپ ماشاءاللہ سیزنڈ ہیں، یہ جو موقع ہے جس میں چیئرمین نے دخل ہی نہیں دی پنجاب میں، وہ تو وزیر اعظم کچھ کہا ہی نہیں پنجاب، بالکل، تو کیوں وہ ہمیں ہے. چلیں اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل فورم پہ جو باتیں طے ہوئی تھی وہ اس وقت یہاں پہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک، اس وقت این ایف سی کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم بھی جواب دے سکتے تھے اور دیا گیا. اچھا چلیں، این ایف سی میں آپ کا ریونیو ہوتا ہے 38%، آپ کو ملتا ہے 51%، ہمارا ہوتا ہے 48% سے زیادہ اور ہمیں ملتا ہے 28%. ہم بھی یہ باتیں کر سکتے.
کرتے تھے، لیکن آپ نے کیوں کی یہ مجھے بتائیں. آج آپ کی طبیعت ناساز ہے لیکن پھر بھی آپ کا جذبہ ویسا ہی ہے, اور اگر آپ کی طبیعت بالکل اچھی, جذبہ مجھ میں بہت ہے, طبیعت بالکل ٹھیک ہوتی تو پھر تو پتہ نہیں آپ نے اور جوش سے پروگرام کرنا تھا. ہاں چلے ذرا میں اسلام آباد کا اتنے دکھی ہو رہے ہیں کہ میں کیا کروں. اچھا چلیں اب رانا صاحب کو بتانے دیں کہ ان کو کیوں دکھ ہوا. ایک تو رانا صاحب وہ بار بار چلا صاحب یہ فرما رہی ہیں کہ آپ سے بات ہی نہیں کی تھی, پنجاب حکومت سے تو ہم نے ایڈریس ہی نہیں کیا, تو آپ کیوں کود پڑے بیچ میں؟ سب سے پہلے تو میں بیکاز ان سے جونیئر ہوں تو شائستگی سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا دکھ ہے. دکھ جو ہے اگر میں ان کی سٹوری بتانی شروع کروں, یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. آج تک صاف پانی تو کراچی میں دے نہیں سکے, ٹینکر اٹھا کے لوگ وہاں پہ پانی دیں گے تو صاف بھی کر لیں گے. آج کراچی کی سڑکیں, مجھے بات کرنے دیں, میں نے پوری تمیز سے آپ کی بات سنی ہے, آپ کی بیچارگی بھی سنی ہے, میری سن لیں. اتنی تو چلیں ان کی بات تو سننے دینا, تہذیب ہونی چاہیے. میں آپ کو آپ کا آئینہ دکھا دوں نا کہ سندھ کا شعر کیا ہے, پنجاب کا نہیں, آپ بالکل دکھائیں, لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ سنیں. ارے ایک منٹ بات کرنے دینا, شیلاپا بات کرنے دینا. ارے بات تو سن لیں. نہیں آپ بات دیکھیے, وہ آپ کی گفتگو میں نہیں بولے, آپ انہیں بات کرنے دیجئے پلیز. جی رانا صاحب. آپ سچ بولا تو اچھلنا شروع, سچ بولا تو اگلے نہیں, میں تو خوش ہوں آپ سچ بھی بولتے ہیں. ارے پھر وہی بات میں شیلاپا 2 منٹ میں نے اب آپ سے. جی رانا صاحب پلیز آپ مجھے بتائیں, میرا آپ سے سوال ہے, بتا دیں آپ ٹیلی ویژن پہ کیا صاف پانی اویلیبل ہے سندھ کے اندر, اور نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں وہاں پہ بھٹو آج تک زندہ ہے. آپ کس سے یہ باتیں سنا رہی ہیں؟ آپ کے کرپشن انڈیکس کے اندر سندھ کی سٹوریاں, میں کس لیول پہ جا کے بات کروں؟ میں تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ بیچارگی, میں آپ کو فیکٹس میں بتا دیتا ہوں. آپ کے اپنی لٹریسی ریٹ اور پنجاب کی لٹریسی ریٹ پہ کیوں گفتگو نہیں کرتی, کیوں سندھ کے لوگوں کو جواب نہیں دیتی کہ وہاں پہ کیوں کم ہے. اس کے بعد آپ نے بہت اچھی بات کی, کوئی صوبائیت کو پروموٹ نہیں کر رہا, بٹ آپ سے میں نے بڑا سادہ سا سوال کیا. ہم نے 7 کروڑ کی گرانٹ دی, ضمنی الیکشنوں میں اربوں روپے آگے پھونک دیں, ہزاروں گاڑیاں آ جائیں, ٹائم بھی نہیں دیا ایک دن کے پکچر سیشن کے لیے. آپ آئیں اور آپ کہہ رہی ہیں ہم نے ان کی امداد کی. ہمیں امداد کی ضرورت نہیں تھی, ہمیں آسرے کی ضرورت تھی, ساتھ اور حوصلے کی ضرورت تھی. کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے جی کہ ہم نے جی بی میں کیا کیا, ہم نے 15 ٹرک 70 لاکھ لوگوں کا نیازی صاحب نے ذکر کیا آپ کے سامنے, 15 ٹرک, یہ کنٹریبیوشن ہے پیپلز پارٹی کی پنجاب کے سیلاب کے اندر. اور پھر سب سے آخری بات کہ یہ پاکستانیت کی جو بات ہے, وی آر آل ٹوگیدر ان دس. اور اگر آپ کو ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ پنجاب کے معاملات میں مداخلت بند کریں, تو اتنا اس میں اچھل کے چیخنے کودنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے جا کے مشورہ دیا ہے کہ آپ کون سا وہاں پہ سافٹ ویئر ٹول استعمال کریں, اور اگر ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے تو ہم آپ سے صرف اسی بات کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور کوئی معافی ہم نہیں مانگیں گے. کس نے پنجاب گورنمنٹ سے معافی مانگی ہے؟ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, ہمارے بڑوں کا بڑا پن ہے, اس کا جواب وہ دیں گے. بٹ آئی ایم کیٹیگورکلی ڈینائنگ اٹ. ہم نے نہ کوئی معافی مانگی ہے, نہ کوئی غلط کام کیا ہے. اگر عوام کی خدمت کرنا جرم ہے تو ہم نے یہ کیا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی, کی مدد کرنا جرم ہے تو ہم نے کیا ہے. اگر 10,000 سے زیادہ امداد دینا جرم ہے تو ہم نے یہ جرم کیا ہے. اگر ہم نے کسی کا گھر 10 لاکھ کا گرا, ہم کیوں اس میں 10,000 روپے دیں؟ It is our budget, it is our prerogative. So don't tell us what to do with our budget and then tell us کہ ہم نے تو پنجاب کی بات. میں بہت خوش ہوں کہ یہ اس جب ہم نے جھوٹ نہیں کیا, آپ اپنا کام کریں. نہیں وہ شائستگی کی پچ پہ رہتے تو سارا معاملہ اچھا ہو جاتا. نہیں میں بہت خوش ہوں, لٹریسی کا جواب. میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے وہ بات کی جو میں چاہ رہی تھی. بتائیں لٹریسی کا جواب دیں, پنجاب کا کیا اور سندھ کا کیا ہے. جی میں جواب دینا چاہ رہی ہوں, پتہ چل جائے. اچھا میں جواب دینا چاہ رہی ہوں. سکھر تک تو آج تک ہماری موٹر وے پہ جاتی ہیں آپ, سڑک آپ سے بنی کوئی وہاں پہ, ہائی ویز آپ کی لوگ میں بات کرنا چاہتی ہوں. بالکل انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, میں اس میں بات کرنا چاہتی ہوں. ہم نہیں کہہ رہے, سندھ اسمبلی کے ممبرز کہہ رہے ہیں کہ کیا مریم نواز شریف کو بلائیں وہاں پہ, الیکٹرک بسز دیکھیں اور اپنے وہ کھٹارا. اچھا بالکل, چلیں اندرون سندھ کے اندر حالات دیکھیں آپ. میں بات کرنا کمپیریزن اب میں نے ڈرا کر دیا ہے. پلیز رسپونڈ کر دیں, کچھ رسپونڈ کر دیں پلیز. میں جواب کرنا دینا چاہتی ہوں, میں جواب دینا چاہ رہی ہوں. آپ نے کہا کہ سندھ میں یہ ہے یہ ہے یہ, تو آپ نے سندھ کی طرز حکمرانی کو کہا نا. میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ نے یہ جو کہا ہے اس سے آپ نے سندھ قوم پہ حملہ کیا ہے اور سندھ کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے, یہ بات ہے اتنی سی. آپ بالکل ہمارے اوپر تنقید کریں اور ہم بھی پنجاب پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن بات دوبارہ وہیں پہ آ رہی ہے کہ پنجاب کے اوپر کسی نے, نہ پنجابی قوم کو کسی نے برا کہا ہے, نہ پنجاب کے صوبے کو, صوبائیت پہ کسی نے بات کی ہے. چیئرمین نے
2 तजावीज़ PM को दी हैं, पंजाब को नहीं दी। पहली बात, हमने कोई पंजाब में इंटरफेयर नहीं किया। दूसरी बात यह है, बहुत संजीदगी से मैं आपसे कह रही हूँ, आप बिल्कुल मुकाबला करें, आप हमें क्रिटिसाइज करें, लेकिन जब कोई आप पे करे ना तो आप उसे पंजाबी कार्ड ना कहें और उसको ये मत कहें कि पंजाब के हक पे डाका डाला है। आप ये खेलना बंद करते। अच्छा। रही बात इलेक्ट्रिक बसेस की, हमारे यहाँ 3 साल पहले चल चुकी हैं। COP29 में पाकिस्तान को उसी का रिड्यूस कार्बन एमिशन मिला है, आपके से पहले चल चुकी हैं। जो आप स्पेशल चिल्ड्रन के हॉस्पिटल की बात करते हैं, हमारे यहाँ 3 काम कर रहे हैं, आपके यहाँ भी संगे बुनियाद रखा गया है। आपके यहाँ जो हॉस्पिटल्स के लिए भी परेशानी हो रही है ना, हमारे यहाँ सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। आपके यहाँ जो मशीन आई है ना, उससे बहुत बड़ी मशीन कैंसर के इलाज की गामा नाइफ एशिया के 17 हॉस्पिटल्स में है, हमारे यहाँ 3 है। लिटरेसी रेट भी बता दें, पता चल जाएगा जरा प्लीज। काम होता है हमारे यहाँ। बता दें क्या लिटरेसी रेट है सिंध का और क्या पंजाब का। तो आपको दानिश स्कूलों की क्या जरूरत पड़ी? दानिश स्कूल की जो है वो पोजीशन क्यों नहीं आती? और मैं आपको ये भी बता दूं कि 18 नहीं आती, अभी डिनाई कर रहा हूं। इस बोर्ड में 4 पोजीशन है दानिश स्कूल की, केपी का पिछले लाहौर बोर्ड का टॉपर है दानिश स्कूल। लेकिन सबसे ज्यादा बिजली हमारे यहाँ बन रही है, कौम से सबसे ज्यादा छोटे डैम हमने बनाए हैं, सबसे ज्यादा सिंध के बच्चे दानिश स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ काम हुआ है। आपके कितने बच्चे गांव के हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं? वर्क हो रहा है, हमारा एक बता दें, आपके पास जाके पढ़ करते रहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारा काम है। और हमें जो है ना, आप हमसे, बस मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप जब हम पे क्रिटिसाइज करेंगे ना, तो हम ये कहेंगे कि आप हमारी हुकूमत पे कर रहे हैं। हम आपकी तरह ये नहीं कहेंगे कि पंजाब कौम पे किया और सूबे पे बात की। जो आप जो है ना रुख मोड़ रहे हैं खिसिया के अपनी नाकिस कारकर्दगी पे। 40 सालों में कराची को साफ अब आप कुछ भी कहें, हम ये नहीं। चले, मैं याद आ करूंगा जनाब राना सिकंदर शहाद साहब का, जनाब अमजद न्याई साहब का और जनाब मोहतरमा शहर साहबा का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।